आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़+1 से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं दीनी ऐतिहासिक बातें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जब हज़रत इदरीस ने आसमान का क़याम कर लिया तो शैतान को मौका मिल गया। चुनांचे उसने पूरी दुनिया को बिगाड़ा और गुमराही से भर दिया। हर दिन नफरत, नाफरमानी, बेहयाई, गंदगी बढ़ने लगी और गुनाहों से पूरी दुनिया भर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ताला ने दुनिया को सुधारने और सीधे रास्ते पर चलाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 वर्ष की उम्र पाई थी और 80 वर्ष के बाद पहली वही आपके पास आई। नबी बनते ही हज़रत नूह ने पूरी कौम में दीन की दावत फैलानी शुरू कर दी। लोगों को भलाइयों पर उकसाते और बुराइयों से मना करते, साथ ही अल्लाह ताला से दुआ मांगते कि कौम को हिदायत हासिल हो। लेकिन कौम के लोग थे बड़े पत्थर दिल, अपने कुफ्र पर जमे रहे और हज़रत नूह को झुटलाने में लगे रहे। हज़रत नूह ने बड़ी मेहनत की, तमाम उम्र तबलीग करते रहे, फिर भी कुल 80 आदमियों ने इस्लाम कबूल किया। सिर्फ वही थोड़े से लोग थे जो हज़रत नूह के बताए रास्ते पर चलते रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि फरमाया, किसी पैगंबर ने अपनी कौम से कितनी तकलीफ़ें नहीं उठाई जितनी हज़रत नूह ने अपनी कौम के हाथों मुसीबतें उठाई है। हज़रत नूह की कौम के बुरे लोग उन्हें हमेशा डराया धमकाया करते, कहते कि अपनी इन नेक बातों से बाज आ जाओ और हमारे बातों को बुरा भला कहने से रुक जाओ। वे उनको बताया भी करते थे। जब वे भली बातें बताते होते तो उन्हें मार मार कर बेहाल कर देते, यहाँ तक कि बेटे खबर पाते और उन्हें उठाकर ले आते। दुश्मनों की दुश्मनी इस हद तक बढ़ी हुई थी कि वे मरने के वक्त अपने बेटों को वसीयत करते और अपने कुफ्र के अकीदे पर उन्हें जमे रहने की हिदायत करते। कहते, बेटो, हरगिज़ अपने बाप दादा के दीन से फिसलना मत, ना नूह की बातों का असर लेना, और जहाँ तक हो हज़रत नूह को दुख और तकलीफ़ पहुँचाना, चाहे तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में ही हो। जब ऐसी मुसीबतों में 7 सदियाँ गुज़र गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मायूस और तंग दिल होने लगे। जब हालात ये हो गई तो अल्लाह ताला ने वही नाजिल की, उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, ऐ नूह, तंग दिल मत हो, अब तुम इन जालिमों से आस मत रखो, उनका साथ छोड़ दो। जो ईमान लाए सो लाए, बाकी अब ईमान नहीं लाने के, ये तो बदबख्त है, सबके सब जहन्नम का ईंधन बनेंगे। हज़रत नूह ने अर्ज़ किया कि अल्लाह, इनकी नस्ल से भी कोई ईमान लाएगा या नहीं? हुक्म हुआ, ये तो ईमान ना लाएंगे, वो तो जालिम है, जालिम। फिर भी हज़रत नूह ने मोहब्बत और लगाव की वजह से और इसलिए भी कि कोई इल्ज़ाम ना दे, फरमाया कि ए लोगों, ईमान ना लाओगे तो यह समझो कि अल्लाह का अज़ाब आया। कौम ने कहा कि हम तो बदसवाब यगूस और यऊक, जो हमारे बुत है, उनकी मोहब्बत और उनकी पूजा हरगिज़ ना छोड़ेंगे। तुम एक खुदा की इबादत की बात करते हो तो इसके ख़िलाफ़ हम तो इन्हीं बुतों को पूजेंगे। तुम जो हमसे हर वक्त बहस व तकरार करते हो तो फिर ठीक है, तुम अगर सच्चे हो तो ले आओ अपने रब का अज़ाब, हम उसे समझ लेंगे। जब हज़रत नूह
مایوس ہو گئے اور دشمن اپنی دشمنی میں اکڑتے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی ہی نرمی اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو پکارا اور کہا، اے خدا، جب میں ان کو تیری تابعداری اور بندگی کی طرف بلاتا ہوں تاکہ تو انہیں بخشے تو یہ تو اپنی اکڑ میں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں اور میری بات سننے کی نہیں بلکہ اپنے کفر میں رو اور تیز ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ بندہ مجبور ہے اور تو ہر ایک پر قدرت رکھتا ہے، تو اے خدا، غارت کر دے ان دشمنوں کو، ان انکاریوں کو اور ان کے ملک اور علاقے کو مت چھوڑ۔ حضرت نوح کی یہ آواز اللہ نے سن لی۔ عذاب کا فیصلہ ہو گیا کہ اس قوم کو طوفان سے ہلاک کر کے پانی کے راستے میں دوزخ کی آگ میں ڈالیں گے، اور حضرت نوح اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک فیصلہ ہوا کہ انہیں ہم اس عذاب سے بچائیں گے اور ناؤ میں بٹھا کر طوفان سے محفوظ رکھیں گے۔ اس فیصلے کو جامہ پہنانے سے پہلے قوم پر قحط پڑا اور نسل چلنے کا سلسلہ رک گیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبریل نے ساج کا پیڑ بونے کا حکم دیا۔ 20 برس کی مدت میں یہ پیڑ خوب بڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے بتایا کہ اب اس پیڑ کی لکڑی سے ناؤ بنانا شروع کر دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ناؤ بنانی شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ نیا کام کرتے دیکھ کر دشمنوں کو ان کو ستانے اور چڑھانے کا موقع مل گیا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے، اے نوح، اب تم نبی کے رتبے سے گر کر بڑھائی کب سے ہو گئے؟ کیا پیغمبری کے کاموں سے اکتا گئے ہو؟ ناؤ تو بنا رہے ہو پر پانی کہاں ہے جس پر یہ ناؤ چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو اپنے انجام سے بے خبر ہو، دنیا میں ایسے پھنسے ہو کہ آخرت کی خبر ہی نہیں۔ تم تو آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن خوب سمجھ لو کل ہماری باری آئے گی، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اس طرح حضرت نوح اپنی ناؤ تیار کرنے میں جٹے رہے۔ جب ناؤ تیار ہو گئی تو انہوں نے تختوں کے جوڑ پر ہر حصے میں روغن کاری لگایا اور اللہ کے حکم کے مطابق شمشاد کے تختوں کا تابوت حضرت آدم کے مبارک جسم کے لیے بنایا، اور اسی وجہ سے سچے محافظ یعنی اللہ نے ان کے جسم کو طوفان سے بچایا۔ پھر حضرت جبریل نے ہر جسم کے جانور جو دھرتی پر پائے جاتے ہیں حضرت نوح کے پاس جمع کیے، ساتھ ہی ہر قسم کے جانور اور چڑیاں بھی جمع کی۔ حضرت نوح نے ہر ایک جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر ناؤ میں چڑھایا۔ حضرت نوح کے جتنے دینی ساتھی تھے انہیں بھی ناؤ میں سوار کیا۔ جب یہ 82 لوگ ناؤ میں داخل ہوئے اور ان کے تمام سامان بھی لد گئے، تب اللہ کا عذاب شروع ہوا اور تنور سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا۔ حضرت نوح کی بیاہی بیوی اور ان کا بیٹا کنعان ناؤ پر نہ آئے۔ کنعان نے تو کہہ دیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ حضرت نوح بولے، اس سے کام نہ چلے گا، نہ پہاڑ کی پناہ کام آئے گی نہ کسی جھاڑ اور پودے کی، اس لیے بیٹے تم اب ہی آ جاؤ۔ لیکن وہ نافرمان بیٹا نہ مانا۔ اسی بیچ ایک موج آئی اور اس نے اس کو ڈبا دیا۔ حضرت نوح کو اس کے ڈوبنے پر بڑی دیا آئی، عرض کی، یہ بیٹا اپنوں میں سے ہے، اور اے اللہ، تو نے اپنوں کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا،
امید ہے تو اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حکم ہوا، اپنا وہ ہے جو بھلے کام والا ہے، برے کاموں والا اپنا نہیں ہے۔ 40 دن تک طوفان کا یہ پانی دھرتی کو پانی میں ڈباتا رہا۔ آسمان سے ورشا بھی ہوئی، زمین سے پانی کے سوتے بھی پھولے۔ آبادیوں کے مکان، باغ، مال جائیداد اور آبادیوں کے تمام لوگ اس طوفان کی بھیٹ چڑھ گئے۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ پہاڑ تک اس میں ڈوب گئے، لیکن نوح کی ناؤ پر جو لوگ سوار تھے وہ جھکولے کھاتے ہوئے بھی، اندھیرا، ہوا اور اتھاہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پناہ میں تھے۔ اللہ نے انہیں ڈوبنے سے بچا لیا تھا۔ پھر طوفان کے ختم ہونے کا حکم ہو گیا۔ کہا گیا، اے زمین اپنے پانی کو تھام، اے آسمان اب پانی کا کام نہیں۔ جب ناؤ سے اترنے کا وقت قریب آیا تو حضرت نوح نے کوے کو فرمایا کہ جلدی پانی کا حال معلوم کر کے اعلان کرے، ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر ٹھہر جائیں۔ کوا تو جا کر اپنے مردار خانے میں لگ گیا اور یہ بھول گیا کہ حضرت نوح نے کچھ کہا تھا، اسی لیے اسے حضرت نوح نے بددعا دے دی اور وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا گیا۔ اپنی نافرمانی کی وجہ سے مردار خانہ اس کے بھاگیہ میں لکھ دیا گیا۔ پھر کبوتر کو حکم دیا کہ وہ پتہ لگائے۔ وہ زیتون کے پتوں کو چونچ میں لے کر واپس آیا۔ پتوں ہی کی بنیاد پر حضرت نوح نے یہ اندازہ لگایا کہ پانی اب کافی کھسک گیا ہے اور اب پیڑوں کے سر پانی سے ظاہر ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے دل کا غم اور رنج دور ہوا۔ اب تو کبوتر کے ذمے یہ کام کر دیا گیا کہ وہی جائے اور یہ خبر لائے کہ پانی اب کس حد تک ہٹا۔ کبوتر ہر دن اڑتا اور پانی کی کمی کی خبر کسی نہ کسی طرح پہنچاتا تھا۔ ایک دن کبوتر کے پاؤں میں کیچڑ لگی ہوئی پائی گئی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین پر سے پانی بالکل ہی کھسک گیا ہے۔ حضرت نوح کو بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے کبوتر کے حق میں دعا کی، جا تجھے خدا مخلوق کی نگاہ میں پیارا بنا دے گا، ہر آدمی تجھے چاہے گا۔ تفصیل لکھنے والے کہتے ہیں کہ حق تعالی نے حکم دیا کہ میں ایک پہاڑی پر ناؤ کو ٹھہراؤں گا اور تمام ناؤ والوں کو اس پہاڑ پر اتاروں گا۔ سب پہاڑوں نے اپنی بلندی پر فخر کرتے ہوئے سر بلند کیا، مگر جودی پہاڑ نے چھوٹا پن ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چھوٹے پن کی وجہ سے اسے عزت بخشی اور نوح کی ناؤ اس پہاڑ پر ٹھہرائی گئی۔ پھر اسی پہاڑ کے نیچے تمام لوگ اترے، وہاں ایک گاؤں آباد کیا۔ طوفان کے عذاب سے پناہ ملی، اس پر بے انتہا خوشی ظاہر کی۔ اس گاؤں کا نام سوق امانین تھا۔ جب یہ گاؤں پوری طرح آباد ہو گیا تو ایک بار پھر ایک ایسی وبا چلی کہ پوری آبادی تباہ ہو گئی۔ صرف حضرت نوح اور ان کے 3 بیٹے باقی رہ گئے، ہم، سام اور یافیس۔ باقی سب فنا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں نے تیری قوم کو کفر اور نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کیا، اب جو بچے ہیں ان کو طوفان جیسے عذاب کا شکار نہ بناؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی نسل میں ایسی برکت رکھی کہ 40 برس کی
مدت میں ہزاروں شہر آباد ہو گئے اور گاؤں کی تو کوئی گنتی نہ رہی۔ حضرت نوح نے ملک شام، فارس، خراسان، عراق وغیرہ کے علاقہ شام کو دے دیا، پشچمی ملک حبشہ وغیرہ حام کو دیا اور چین، ترکستان وغیرہ یافیس کو دیا۔ ایک دن جبرائیل اور اسرائیل نے حضرت نوح سے پوچھا، اس لمبی عمر کے پانے کے بعد تم نے اس فانی دنیا کو کیسا پایا؟ کہا، دھوئیں کی طرح کہ تھوڑی دیر رک کر ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا۔ جب حضرت نوح بیمار ہوئے اور انتقال فرما گئے تو ان کے بیٹوں نے ان کو بیت المقدس میں دفن کیا۔ وہ ان کی جدائی سے بے حد پریشان و غمگین رہے۔ حضرت نوح کو دوسرا آدم، شیخ الانبیاء اور نبی بھی کہتے ہیں۔ حضرت نوح سچے پیغمبر تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی قوم کو اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی طرف بلاتے رہے۔ وہ بڑے عبادت گزار تھے، دن میں 300 رکعتیں پڑھتے تھے اور اللہ کے دربار میں ہمیشہ سجدہ کرتے تھے۔ فائدہ: روایت ہے کہ ناؤ میں بیٹھے لوگ بو اور گندگی سے بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی اور اس مصیبت کو دور کرنے کی درخواست کی۔ حکم ہوا کہ تم اپنا ہاتھ ہاتھی کی پیٹھ پر دھرو اور ہماری قدرت کا کھیل دیکھو۔ حضرت نوح کے ہاتھ پھیرتے ہی ایک خنزیر کا جنم ہوا۔ اس نے سب نجاستیں کھا کر گندگی فضا کو بہتر بنا دیا۔ اس وقت چوہے بھی بہت ہو گئے تھے اور ان کی تکلیف سے پریشان ہو گئے تھے، جو کہ حضرت نوح نے رب کے حکم سے شیر کے ماتھے پر ہاتھ ڈالا۔ اللہ کی قدرت سے بلی نکلی اور اس نے سب کو منہ کا نوالا بنا لیا۔ جب نوح علیہ السلام نے فانی دنیا سے بدائی لی، ایک مدت کے بعد لوگوں میں پھر گمراہی پیدا ہوئی، عقیدے خراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس زمانے کے لوگوں کی انہیں رہنمائی شروع کر دی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کی سبھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔